रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा करते तो अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुर्रा डालते थे। जिनका नाम आता नबी करीम उन्हें अपने साथ सफर में ले जाते। सईद आयशा ने बयान किया कि एक गज़वे के मौके पर जब कुर्रा मेरे नाम निकला, मैं आपके साथ सफर के लिए रवाना हुई। ये वाकया पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद का है। चुनांचे मुझे हौदज समेत उठाकर सवार कर दिया जाता, उसी के साथ उतार दिया जाता। आप जानते हैं ऊंटों के ऊपर हौदज रखे जाते हैं, हौदज रखे जाते थे जैसे लकड़ी का पालान रखा जाता है ना, उसके ऊपर बैठने के लिए खवातीन के पर्दे का एहतमाम करने के लिए रखा जाता था। कहती है कि हम रवाना हुए, फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से फारिग हो गए, वापस हुए, हम मदीने के करीब ही थे। एक मकाम पर हमने पड़ाव डाला जहां से आपने रात के वक्त कूच का ऐलान किया। ऐलान हुआ, मैं खड़ी हुई, थोड़ी दूर चल के लश्कर के हुदूद से आगे निकल गई। यानी अभी लश्कर चला नहीं था, लेकिन सईद आयशा कज़ाए हाजत के लिए थोड़ा दूर चली गई। कहती है जब मैं वापस आई अपनी सवारी के पास, वहां पहुंचकर जो मैंने अपना सीना टटोला तो ज़िफ़ार के मोहरे का बना हुआ मेरा हार गायब था, यानी कहीं हार टूट के गिर पड़ा। अब मैं फिर वापस हुई, अपना हार तलाश करने लगी। इस तलाश में देर हो गई। उन्होंने बयान किया जो लोग मुझे सवार किया करते थे वो आए, उन्होंने मेरे हौदज को उठाया, ऊंट पे रख दिया जिस पे मैं सवार हुआ करती थी। उन्होंने समझा मैं हौदज के अंदर मौजूद हूँ। कहती है कि उन दिनों हम बहुत ज्यादा औरतें हल्की फुल्की हुआ करती थी, उनके जिस्म में बहुत ज्यादा गोश्त नहीं होता था क्योंकि खुराक बहुत कम थी। इसलिए उठाने वालों ने जब उठाया तो हौदज के हल्केपन में उन्हें कोई फर्क ही नहीं लगा कि कोई है या नहीं। यूं भी मैं उस वक्त एक कम उम्र लड़की थी। खैर, ऊंट को लेकर वो रवाना हो गए। जब लश्कर गुजर गया तो मुझे अपना हार भी मिल गया। मैं जब हार लेकर पलटी तो वहां कोई भी नहीं था, न पुकारने वाला न जवाब देने वाला, तन तन्हा सहरा में। इसलिए मैं वहां आई जहां मेरा असल डेरा था। मुझे यकीन था कि जल्द ही उन्हें मेरे न होने का इल्म होगा तो मुझे लेने के लिए वापस आ जाएंगे। एक नौजवान यंग छोटी उम्र की लड़की सोच नहीं सकती आगे क्या होने वाला है। कहती अपनी जगह मैं बैठी थी, बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। सफवान बिन मुअत्तल असलमी लश्कर के पीछे पीछे आ रहे थे ताकि लश्कर की कोई चीज गुम हो जाए तो वो उठा लें। ये उस दौर का भी रवाज था कि एक शख्स को या एक से ज्यादा अशखास को पीछे रखा जाता था ताकि लश्कर जब रवाना हो जाए, पीछे कोई चीज रह जाए तो वो उनको समेट कर ले आए। उन्होंने एक सोए हुए इंसान का साया देखा। करीब आकर मुझे देखा तो पहचान गए। मैं सोई हुई थी और उन्होंने मुझे पर्दा करने से पहले देख रखा था। मुझे पहचान गए तो जोर जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ना शुरू किया। आवाज से मैं जाग गई। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया अपनी चादर से। अल्लाह की कसम मैं उनसे एक लफ्ज नहीं कह सकी और ना सिवाय अल्लाह के मेरी जुबान से कोई लफ्ज निकला। वो सवारी से उतर गए। उन्होंने बिठाकर ऊंट की अगली टांग को मोड़ दिया ताकि बगैर किसी की मदद के उम्मुल मोमिनीन उस पर सवार हो सके। मैं उठी, उस पर सवार हो गई। अब वो सवारी को आगे से पकड़े हुए चल पड़े, उसे सवारी को लेकर चले। जब हम लश्कर के करीब पहुंचे तो ठीक दोपहर का वक्त था। लश्कर पड़ाव किए हुए था। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया जिसे हलाक होना था वो हलाक हुआ। असल में तोहमत का बेड़ा अब्दुल्ला इब्ने उबई ने उठा रखा था। उर्वा ने बयान किया मुझे मालूम हुआ कि वो इस तोहमत का चर्चा करता और उसकी मजलिसों में इसका तज़किरा हुआ करता। वो इसकी तस्दीक करता, खूब गौर और तवज्जो से सुनता और फैलाने के लिए खूब खोद कुरेद करता। उर्वा ने पहली सनद के हवाले से यह भी कहा कि हसन बिन साबित, मिस्ता बिन उसासा और हमना बिनते जोश तोहमत लगाने में शरीक थे। कहते हैं कि किसी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने कि मुझे उसका इल्म होता, अगरचे इसमें शरीक होने वाले और भी बहुत से लोग थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने तोहमत लगाई वो बहुत से हैं, लेकिन इस मामले में सबसे बढ़कर हिस्सा लेने वाला अब्दुल्ला इब्ने उबई था। उर्वा ने बयान किया सईद आयशा उस पर बड़ी खफगी का इजहार करती थी। अगर उनके सामने हसन बिन साबित को बुरा भला कहा जाता, आप फरमाती ये शेर हसन ही का है कि मेरे वालिद और मेरे वालिद के वालिद और मेरी इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए तुम्हारे सामने ढाल बनी रहेगी। सईद आयशा ने बयान किया फिर हम मदीना पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मैं बीमार हो गई तो 1 महीने तक मैं बीमार रही।
اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا تھا، لیکن میں ایک بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول اللہ کی وہ محبت اور عنایت نہیں تھی جسے میں پہلے محسوس کرتی تھی۔ میں پہلے بھی بیمار ہو چکی تھی، اب کی بار ان کی وہ شفقت اور عنایت نہیں تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے، حال پوچھتے، طبیعت کیسی ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ مسجد سے جب افاقہ ہوا تو میں ام مستہ کے ساتھ مناسے کی طرف گئی۔ مناسے مدینہ کی آبادی سے باہر ہماری رفع حاجت کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب یعنی بیت الخلا بن گئے تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب کے قدیم طریقے پر عمل کرتے تھے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے۔ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلا ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اور ام مستہ دونوں بیت الخلا کے لیے رفع حاجت کے لیے گئے۔ ام مستہ ابھی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں، یعنی رشتہ دار تھی رسول اللہ کی بھی۔ ان کی والدہ سخر بن عامر کی بیٹی اور وہ سیدنا ابو بکر کی خالہ تھی۔ ان کے بیٹے مستہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے۔ پھر میں اور ام مستہ حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ام مستہ اپنی چادر میں الجھ گئیں۔ ان کی زبان سے نکلا مستہ ذلیل ہو۔ میں نے کہا آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا۔ انہوں نے اس پر کہا کیوں مستہ کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ ام المومنین نے بیان کیا میں نے پوچھا انہوں نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائی۔ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ سلام کے بعد دریافت فرمایا کیسی طبیعت ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا میرا ارادہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی فکر نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوگنے بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المومنین نے بیان کیا میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، میری سوگنوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی سوگنے تو ایسا کام نہیں کر سکتی، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیان کیا ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا، رات بھر روتی رہی، صبح ہو گئی، میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، نہ نیند آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ نے علی بن ابی طالب اور سیدنا اسامہ بن زید کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، یعنی حضرت عائشہ کو میں چھوڑ دوں، کیونکہ اس سلسلے میں آپ پر ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا اسامہ نے تو نبی کریم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ کی بیوی کی پاکیزگی، آپ کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا آپ کی بیوی میں مجھے خیر اور بھلائی کے سوا کچھ بھی معلوم نہیں کہ میں نے خیر ہی دیکھی ہے۔ لیکن سیدنا علی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی، عورتیں ان کے علاوہ بھی بہت ہیں، آپ ان کی باندھی بریرہ سے بھی دریافت فرما لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ بیان کیا کہ پھر آپ نے سیدہ بریرہ کو بلایا، کتنی تحقیق کی نا رسول اللہ نے، ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہو؟ سیدہ بریرہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ نے صحابہ کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ ابن ابی منافق کا معاملہ رکھا۔ آپ نے فرمایا اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری مدد کون کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا کوئی اور چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص صفوان بن معطل جو اونٹ پر بٹھا کر لائے تھے ان کا لیا جس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے میرے ساتھ آئے۔ ام المومنین سیدہ
عائشہ نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ قبیلہ بنو اسد کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ قبیلہ اوس کا ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا، اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا آپ کو اس کے متعلق جو بھی حکم ہوگا میں بچا لاؤں گا۔ ام المومنین نے بیان کیا اس پر قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، حسان کی والدہ ان کی چچا زاد بہن تھی، یعنی سیدنا سعد بن عبادہ، وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں سے تھے، لیکن آج قبائلی حمیت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سیدنا سعد کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد سیدنا اسید بن حضیر جو سیدنا سعد بن عبادہ کے چچا زاد بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سیدنا سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا، پھر آپ سب کو خاموش کرانے لگے، سب چپ ہو گئے، آپ بھی خاموش ہو گئے۔ ام المومنین نے بیان کیا میں اس دن سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرا آنسو رکا نہ مجھے نیند آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا روتے روتے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی تھی آپ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ آپ بیٹھے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو، اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ ام المومنین نے بیان کیا جب آپ اپنا کلام پورا کر چکے میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا میری طرف سے رسول اللہ کو ان کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں جانتا، کیا آپ سے مجھے کیا کہنا چاہیے؟ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ سے مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، کہ اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کی قسم میری مثال یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح ہے، جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اچھا صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اس کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو۔ کہتی ہے میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے لیے میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام اتار دے۔ مجھے صرف اتنی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی تو نبی کریم مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، نہ گھر کا کوئی آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین نے بیان کیا پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی، آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
10 آیتیں سنائی. میری والدہ نے مجھ سے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، نہ آپ دونوں کا، یعنی نہ ماں باپ کا نہ شوہر کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے لیے برات نازل فرمائی. آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار بھی نہیں کیا. یہ بخاری کی 4141 نمبر روایت.